बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहने को ऐसे मनाज़िर हैं, लेकिन एक ऐसी पेशरफ्त हुई है कल रियाद में कि जिसने आज पूरी दुनिया के मीडिया आउटलेट्स में चाहे वो प्रिंट हो इलेक्ट्रॉनिक हो, हेडलाइंस बनाए रखी हैं। हर किसी ने अपने अपने ज़ाविये अपने अपने तज्ज़िये किए हैं इस पर, लेकिन एक ऐसी खबर है जिसको दुनिया के किसी भी कोने में इग्नोर करने के काबिल नहीं समझा गया। कहीं से तो हम एक बार फिर रोने पिटने चीखने हाय लुट गए बर्बाद हो गए क्या कर दिया की आवाज़ें आई, यानी कि भारत से वो वहाँ 10 मई के बाद से कुछ ऐसा ही माहौल है। बस वो 10 मई से जो खुशियाँ रूठी हैं उनसे तो बस अब क्या करें। खेल के मैदान में भी पस्ती होती है, यानी खेल के मैदान में खालिस्तान खेल में उनकी टीम अच्छी है वो तो मानते हैं, लेकिन वहाँ भी जब वो सियासत करने की कोशिश करते हैं उसमें ही पस्ती होती है। और खैर वो तो बहुत छोटी बात है, और हर मैदान में बस अब सिफारती हो अस्करी तो हो ही गया, फ़ज़ाई हो ज़मीनी, वो बस पस्ती ही पस्ती है और नाकामी ही नाकामी है। सो ये एक ऐसी आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे, एक तो इब्तिदान आपको ज़रा क्विकली दिखाते हैं इसको इंटरनेशनल मीडिया ने किस तरह कवर किया है, उन्होंने इस पर क्या क्या हेडलाइंस लगाई हैं। फिर कोशिश करेंगे समझने की, एक्सपर्ट्स भी होंगे हमारे साथ जो ज़रा समझाएंगे कि इस मुआहदे का सादा अल्फाज में मतलब क्या है, इसकी इंप्लीकेशंस क्या है। गवर्नमेंट का ओपिनियन भी समझने की कोशिश करेंगे और ज़रा बहुत सारे और एंगल्स में इसमें कोशिश करेंगे। तो ज़रा पहले क्विकली देख लीजिए कि आलमी मीडिया ने किस अंदाज की शह सुर्खियाँ इस पर लगाई हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने कल रियाद में तारीखी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, जिसे हम SDMA कह रहे हैं, पर दस्तखत किए और दोनों ममालिक ने, इसकी हाईलाइट यही है, हेडलाइन इसकी यही है और बहुत बड़ा स्टेटमेंट ये है कि एक पर हमला दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात है। आलमी मीडिया ने इसे इलाकाई जियोपॉलिटिक्स में एक अहम मोड़ करार दिया है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान बीइंग अ न्यूक्लियर पावर, बीइंग द ओनली इस्लामिक न्यूक्लियर पावर, इस एंगल को भी आलमी मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। रॉयटर्स क्या कहता है, कहता है सऊदी ओहदेदार ने रॉयटर्स के मुताबिक कहा है कि ये जामे दिफाई मुआहिदा है जो तमाम फौजी ज़राए पर मुश्तमिल है। अल जज़ीरा क्या कहता है, कहता है दिहाइयों की सिक्योरिटी शराकत की मजबूती है। इससे ये भी बात हाईलाइट होती है, यहाँ पे आप देखिए कि ये हो सकता है कुछ वाक़यात ने कैटलिस्ट का रोल ज़रूर प्ले किया हो, लेकिन सिर्फ जो हालिया, यानी ये ऐसा नहीं है कतर वाला वाक़या हो गया और यानी थोड़े दिनों पहले वाक़या हुआ और सब मिलके बैठे और आज ये हो गया। जब इतनी कोई बड़ी चीज़ होती है तो वैसे भी बगैर किसी मालूमात के भी आप ये तज्जिया कर सकते हैं कि इसमें ये तो सकता है कि एक वाक़ये ने कैटलिस्ट का रोल प्ले किया हो, लेकिन ये बहुत सालों पुरानी कोई काविश या कोई थॉट प्रोसेस चल रहा होगा जो कि आकर मैच्योर हुआ है। तो अल जज़ीरा भी कह रहा है कि दिहाइयों की सिक्योरिटी शराकत की मजबूती है, और जहां कहा है कि जहां हमला एक मुल्क पर दोनों ममालिक पर शुमार होगा। अल जज़ीरा ने यह भी कहा है कि वाटरशेड मोमेंट है ये, जो सऊदी ईरान तनाव और इसराइली जारहियत को मुतासिर करेगा। फाइनेंशियल टाइम्स कहता है कि यह मुआहिदा न्यूक्लियर, अगेन आप देखें न्यूक्लियर एंगल आ गया, न्यूक्लियर हथियारों से लेस पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का दिफाई इत्तेहाद है। ब्लूमबर्ग क्या कहता है, मुआहिदे को ब्लूमबर्ग ने तमाम फौजी ज़राए पर मुश्तमिल जामे मुआहिदा और इलाकाई जियोपॉलिटिकल तवाज़ुन में तब्दीली का इशारा, यानी ब्लूमबर्ग समझता है कि ये इट इज़ नॉट ओनली अबाउट पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, बल्कि ये इलाकाई हवाले से कोई ना कोई एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है सऊदी अरब ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियतों की वजह से यह मुआहिदा के, अगेन न्यूक्लियर एंगल, और यह मुआहिदा खलीजी ममालिक की अमरीकी इन्हिसार कम करने की कोशिश है, खासतौर पर कतर हमले के बाद। द गार्डियन ने इसे खलीजी रियासतों की अमेरिका पर बढ़ती तशवीश का आकाश और पाकिस्तान की फौज की अहमियत पर जोर करार दिया है। CNN ने कहा है अमेरिका की कमज़ोर सिक्योरिटी ज़मानतों का नतीजा है ये, और ख़ास तौर पर कतर पर हमले के बाद यह मुआहिदा सऊदी अरब की जौहरी ताकत, पाकिस्तान से दिफाई मदद लेने की ज़रूरत है। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक सऊदी अरब की अमेरिका से नाकामी के बाद यह मुआहिदा एक इस अंदाज से आगे बढ़ा है, और इसी तरीके से मुख्तलिफ ममालिक ने इस पर बहुत सारे तज्ज़िये किए हैं। एक बात जो हमें समझ में आती है वो ये भी, बाकी एक्सपर्ट से ज़्यादा ओपिनियन लेंगे, कि ये भी शायद, यानी जिस तरह इसको अंडर रेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है, बिल्कुल वैसे ही इसको एक और तनाजुर में ले जाके भी ले जाना शायद ठीक ना हो। यानी पाकिस्तान ने हिस्टोरिकली भी चीज़ें बता दी कि पाकिस्तान ने अपने दिफा को मजबूत बनाने का अगर कभी भी हिस्टोरिकली भी कोई भी काम किया है तो वो इंडिया सेंट्रिक ही होता है, बिकॉज ऑफ वेरी ऑब्वियस रीज़न। हिस्टोरिकली हमें जब भी दिफा के हवाले से कोई चैलेंज आया जिसको अल्हम्दुलिल्लाह तगड़े अंदाज से निपटा है, और 10 मई को जो किया है वो पूरी दुनिया उसको जानती है, और ये अभी भी जो कुछ हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है कि हमने प्रूव किया है कि हम एक ऐसी दिफाई सलाहियत रखते हैं और ऐसी अस्करी सलाहियत रखते हैं कि अपने से बज़ाहिर बहुत बड़े मुल्क रकबे के लिहाज से
ظرف کے لحاظ سے تو 1 کروڑ گنا چھوٹے اور پست ملک، لیکن اپنے سے بہت بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرنے والا ملک، اپنے سے بہت زیادہ دفاعی بجٹ کا دعویٰ رکھنے والا ملک، لیکن ہے دفاع کے حوالے سے اگر ہمیں کبھی کوئی چیلنج آیا ہے جس سے نمٹا ہے الحمدللہ تو وہ یہیں سے آیا ہے. سو بظاہر مجھے ایسا لگتا ہے جو سیکورٹی ایکسپرٹ سے بات کر کے کہ پاکستان کے اینگل سے اگر کم از کم اس کو دیکھیں تو یہ ایک انڈیا سینٹرک معاہدہ ہے. اس میں کوئی مطلب ظاہر ہے ہم نے تو انڈیا کے معاملے میں کتنا میچور اسٹیٹ ہونے کا ثبوت دیا کہ ہم بار بار کہتے رہے کہ ہم کوئی ایگریشن نہیں چاہتے، ہوا تو اس کا جواب دیں گے اور ہم نے ایگزیکٹلی پھر یہی کیا. تو یہ کوئی اور اس کا وہ اینگل نہیں ہے کہ ہم ادھر بھی چلے جائیں گے اور ہم ادھر بھی چلے جائیں گے اور ہم ادھر بھی اٹیک کر دیں گے، ادھر بھی کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. نہیں، ہمیں ایک ڈائریکٹ تھریٹ ہے ایک ملک سے، اسے ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں اور پھر کوئی جارحانہ مقاصد نہیں ہے، لیکن ہاں انڈیا کے تناظر میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. اور ایون سعودی عرب بھی ظاہر ہے، 2 ذمہ دار ریاستوں کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے، ایسے کوئی ملک نہیں ہے چلتے پھرتے. اور سمجھ میں آتا ہے انڈین میڈیا اگر آج آپ دیکھیں تو جو شور مچا ہوا ہے، چیخ و پکار، ایک صفحے ماتم ہے، وہی بڑا مزیدار. ایون فائنینشیل ٹائمز کہتا ہے کہ 2 سال سے معاہدہ زیر غور تھا، وچ اگین ٹیلز کہ ایسا نہیں کہ ایک ایونٹ نے ہوتا ہے اس کو ٹریگر کیا ہو، لیکن ایک ایونٹ کے بعد پورا ایک تھاٹ پروسیس بنائے اور آگے چلیں. نہیں، پاکستان کے ذہن میں کہ پاکستان کو اپنے دفاع کے حوالے سے کیا کیا چیلنجز ہیں اور اس تناظر میں ہے یہ. یا ایون اعلیٰ سعودی عہدیدار نے برطانوی نیوز ایجنسی کو بتایا کہ یہ کسی مخصوص واقعے کا رد عمل نہیں ہے بلکہ طویل مدتی تعلقات کا عکاس ہے. اس کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، پاکستان ممکنہ امپلیکیشنز کی بھی بات کرتے ہیں، گورنمنٹ سائڈ کا ذرا اینگل جانیں ہم. آف کورس بہت بڑی کامیابی ہے گورنمنٹ کی، اسٹیٹ کی، پورے ملک کی، اور پھر سب مبارکباد کے مستحق ہیں. کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ بغیر کسی اس کے، چونکہ اس میں کسی ایک انڈیویجول کی کامیابی نہیں ہوتی، ملک کی کامیابی، انڈیویجول کی کاوشیں ہوتی ہیں، گورنمنٹ کی کامیابی ہوتی ہے، گورنمنٹ کو کریڈٹ دینا چاہیے، انڈیویجول کو کریڈٹ دینا چاہیے، چاہے وہ عسکری قیادت ہو، حکومتی قیادت ہو، لیکن ظاہر اس میں ملک کی کامیابی تو اچھی خبر ہے. فیڈرل منسٹر فار پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹو جناب احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. احسن صاحب، ٹو بگن وتھ پہلے تو یہ بتائیے گا، ایک مخصوص اینگل سے سوال ہے میرا، چونکہ ہم نے باقی تو دیکھا پوری دنیا میں اس کی الگ الگ حوالوں سے کوریج ہوئی ہے، کسی نے قطر کے تناظر میں دیکھا، کسی نے نیوکلیر تناظر میں دیکھا. بھارت میں اس کی صرف کوریج نہیں ہوئی، بھارت میں صفحے ماتم ہے، شور و غوغا ہے، رونا پیٹنا ہے. یعنی ان کے کچھ چینلز آپ دیکھیں تو ایک چیخ و پکار ہے، وہ سائرن بج رہے ہیں، دھوئیں اٹھ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں گلے پھاڑ پھاڑ کے کہ 1 پہ حملہ، 2 پہ حملہ. اور یہ آپ کو یہ بھارت میں کیوں اتنی صفحے ماتم ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے وسیم صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ یہ معاہدہ یقیناً ایک بہت بڑا سنگ میل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا عالمی تشخص، پاکستان کی عالمی سٹینڈنگ، اس میں جو مارکا ایک حق ہے، اس نے ایک ڈیفائننگ رول پلے کیا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ ایک تھریش ہولڈ ہے جس کے بعد پاکستان کی پوری حیثیت، پاکستان کا مقام اور مرتبہ بدل گیا. بدقسمتی یہ ہے کہ جو پچھلی دور تھا اس میں پاکستان پہ جو معاشی بدحالی ڈالی گئی، اس نے پاکستان کی حیثیت کو بہت کمپرومائز کر دیا تھا. لیکن اب جب ہم معاشی طور پر بھی قدرے مستحکم ہوئے ہیں، لیکن ہماری جو نئی عسکری قیادت ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں، جس طرح مارکہ حق میں انہوں نے بہادری کے ساتھ دلیرانہ طریقے سے پاکستان کے رسپانس کو دیا اور دنیا کے سامنے ثابت کیا کہ پاکستان کسی بھی لحاظ سے اس خطے میں ایک مضبوط دفاعی حیثیت، وہ اس کی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کی جا سکتی. اور وہ میک اپ جو بھارت نے 30 سال سے اپنے اوپر لگایا تھا کہ وہ اس ریجن کا جیسے تھانے دار بن گیا ہے یا ایک ریجنل سپر پاور بن گیا ہے، وہ پورا میک اپ دھو دیا گیا اس مارکہ حق کے 4 دنوں کے اندر. تو اس نے، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ایک تبدیلی کی پاکستان کی حیثیت میں، وہیں بھارت کے اندر بھی ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ، اگرچہ وہ اس کا کھل کے اعتراف نہیں کرتے، لیکن انہیں اندر سے پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور وہ ایکسپوز ہوئے ہیں دنیا کے سامنے بہت بری طرح، چونکہ انہوں نے ایک فیک تاثر دیا تھا کہ وہ جیسے بہت بڑی قوت بن گئے ہیں. تو یہ اسی لیے فطری طور پہ وہ اسے اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ پہلے وہ جب مارکہ حق ہوا تو انہوں نے اپنی شکست کو چھپانے کے لیے کہا نہیں یہ تو پاکستان نہیں، ہم اصل میں چین سے لڑ رہے تھے. اور اب جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک مشترکہ دفاع کا معاہدہ ہوا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ سعودی عرب پہ کوئی حملہ کرے گا تو پاکستان اسے اپنے اوپر حملہ تصور کرے گا، اور اسی طرح اگر کوئی پاکستان پہ حملہ کرے گا
تو سعودی عرب بھی اسے اپنے اوپر حملہ تصور کرے گا. تو اس سے پاکستان کے دفاع میں جو ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ مزید آئی ہے تو یقیناً اس سے وہ بہت پریشان ہے, اور صف ماتم وہاں پر بچنا قدرتی بات ہے. اگرچہ ہم کئی بار کہہ چکے ہیں کہ بھارت کو اس خطے میں امن سے زیادہ دلچسپی ہونی چاہیے, ہاں ہاں لیکن وہ ایک اپنی خود ساختہ خود نمائی میں اور اپنے آپ کو ایک سپر پاور بنانے کے خپ میں مبتلا ہے, جس کے نتیجے میں وہ ایک آج بڑی ہزیمت کا سامنا کر رہا ہے. صحیح ہے. اچھا, اب یہ اس میں اس حوالے سے کچھ آپ معلومات یا تجزیے کی بنیاد پر بتا سکتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے اس کا دائرہ پھیل بھی سکتا ہے کچھ اور ممالک تک آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے, اس میں کوئی ایسی بائنڈنگ کلاس تو نہیں ہے کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان ہی رہے گا. ہاں کوئی اس میں عین ممکن ہے کہ اگر کوئی اور ملک بھی شریک ہونا چاہے تو اس کا دائرہ وسیع بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک بہت بڑی سمبولک ویلیو ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے پاکستان اور سعودی عرب کے دیرینہ تعلقات بہت قریبی رہے ہیں, اور پھر سعودی عرب کی پوری امت مسلمہ میں ایک بہت ممتاز اور منفرد حیثیت ہے, جی ہاں. اور وہ حیثیت حرمین شریفین کے وہاں پر ہونے کی ہے. چاہے انڈونیشیا میں کوئی مسلمان ہے, چاہے مراکش میں ہے, چاہے دنیا کے کسی خطے میں ہے, جو مکہ اور مدینہ سے اس کی نسبت ہے وہ بیان کرنا اس کو میں سمجھتا ہوں کہ الفاظ سے وہ زیادہ ہے. ظاہر ظاہر. اور پاکستان نے ہمیشہ اپنے اس موقف کو دہرایا تھا, اور یہ ہمارے 24 کروڑ عوام کا بھی موقف ہے, اور حکومت کی سطح پہ اور ریاست کی سطح پر بھی موقف رہا ہے, اگرچہ غیر اعلانیہ طور پہ رہا, کہ جب بھی کبھی حرمین شریفین پہ کوئی کسی نے میلی نگاہ ڈالی تو پاکستان اس کا دفاع کرنا اپنا فرض سمجھے گا. اس میں اور یہ بھی میں کلیئرٹی ہے چونکہ ہر طرح کی بات ہو رہی ہے نا, ہوتا ہے کچھ لوگ خلوص سے, کچھ لوگ کسی اور حوالے سے, کچھ لوگ امریکہ کو شکایت لگانے کی نیت سے, یعنی انڈیا میں بھی یہ بات کر رہے ہو کہ جناب اس کا مطلب تو پاکستان وہاں تک جائے گا, ادھر جائے گا, ادھر جائے گا, یہ جائے گا. تو اس کا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ یہ کوئی کسی ملک کے خلاف نہیں ہے. ایک دو الگ الگ چیز ہوتی ہے نا, کسی ملک کے خلاف کچھ کرنا اور ایک ہوتا ہے کسی ملک کا اپنے خلاف یا کسی ملک کا دفاع مضبوط کرنا. دونوں چیزوں میں فرق ہے. تو یہ کسی کے خلاف نہیں ہے, ہاں اپنا دفاع مضبوط کرنے کے لیے ہم کئی لیولز اب چلے گئے. دیکھیے وسیم, اگر آپ غور کریں پچھلے کچھ عرصے سے یہ پورا خطہ بہت کانفلکٹس کا شکار ہے, اور آپ نے دیکھا کہ ہندوستان نے پاکستان پہ جارحیت کی, اس کے ساتھ ہی اسرائیل نے ایران کے اوپر جارحیت کی, پھر اسرائیل نے قطر کے اوپر بھی جارحیت کی. اسی طرح مڈل ایسٹ کافی عرصے سے کانفلکٹس کا شکار ہے, اور پھر غزہ کے اندر ایک آن گوئنگ کانفلکٹ ہے. ہاں تو اس پورے خطے میں جو عدم استحکام ہے, اگر اس خطے کے ممالک ریجنل سیکیورٹی اور سٹیبلٹی کے لیے کوئی قدم اٹھائیں اور وہ اپنے ملک کے امن اور دفاع کے لیے تعاون کریں, تو یہ کوئی غیر فطری رد عمل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس خطے میں اتنا کانفلکٹ آیا ہے اور جس میں اتنا زیادہ ایک عدم استحکام کچھ عرصے میں دیکھنے کو ملا ہے, تو ایک فطری اس کی رسپانس ہے کہ وہاں کے ممالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے علاقے میں, اپنے خطے میں اس کی سٹیبلٹی کے لیے آپس میں اشتراک کو فروغ دیں, اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہاں پر کوئی ان کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے, جس سے کوئی مستقبل میں نئے کانفلکٹس اس خطے میں آ سکیں. اس تو کی میں جزیات یا تفصیلات آنے کا امکان ہے, اگر ہے تو کب تک؟ دیکھیے, جو یہ اعلامیہ ہے, یہ اس کی جو شکل ہے وہ خود اپنے اندر تمام جزیات کا احاطہ کرتی ہے کہ دونوں ممالک نے بہت دو ٹوک الفاظ میں اور غیر مبہم الفاظ میں کہا ہے کہ دونوں کی جو سیکیورٹی ہے اور سٹیبلٹی ہے وہ دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے. کسی ایک ملک کے اوپر حملہ جو ہے وہ دوسرا ملک اپنے اوپر اسے حملہ تصور کرے گا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت جامع انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اس کے بڑے دور اور یہ ہر اعتبار سے بھارت کو بھی پیغام ہے. ظاہر ہم ایک ایسے ماحول میں معاہدہ سائن کرنے کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی مخصوص واقعہ اس کا سبب نہیں بنا ہے, لیکن یہ ایسے ماحول میں سائن ہوا ہے جب ظاہر سعودی عرب کو پتہ ہے نا کہ انڈیا نے ابھی اٹیک کیا ہے کل
یعنی کچھ عرصے پہلے, اور کل پھر اٹیک ہونے کے بارے میں سوالات, تبصرہ, تجزیے ہو رہے ہیں. ایسے میں سعودی عرب جیسی پاور کا, جو ان اٹ سیلف بڑی تگڑی پاور ہے, ایک ویلتھی کنٹری ہے, انڈیا کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے, ان کا یہ لکھ کر دینا, ایک معاہدے کا سگنیٹری ہونا کہ پاکستان پہ حملہ ہم اپنے پر حملہ سمجھیں گے, یہ سرٹنلی ایک ایسا میسج ہے جو آف کورس انڈیا کو پسند نہیں آیا ہوگا, اور بہت تگڑا میسج ہے. دیکھیے میں نے جیسے کہا کہ میرے نزدیک تو اس معاہدے کی جو سب سے بڑی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ مستقبل کے کانفلکٹس کا راستہ روکنا ہے. صحیح ہے. یہ کسی کے خلاف نہیں ہے, یہ کسی کے خلاف اعلان جنگ نہیں ہے, بلکہ یہ دونوں ممالک کی قوت کو مجمع کر کے اس بات کا اعلان ہے کہ ممکنہ طور پہ جو کانفلکٹس مستقبل میں ہو سکتے ہیں ان کا راستہ روکا جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں اس خطے میں امن کو قائم کرنے میں اور کئی کانفلکٹس کو پیدا ہونے سے روکنے میں مدد ملے گی. اس میں یہ کہنا ٹھیک ہوگا یا مبالغہ ہوگا, یا کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ نیوکلیر سطح کا تعاون بھی سعودی عرب کو حاصل ہو جائے گا اس معاہدے کے بعد پاکستان کی طرف سے, کیونکہ سعودی عرب نے ایک نیوکلیر پاکستان سے معاہدہ کیا ہے؟ دیکھیے پاکستان نے اپنی دفاعی صلاحیت کو روایتی اور ٹریڈیشنل وارفیئر کے اندر ثابت کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ابھی ہمارا حق ہوا ہے تو ہمیں کسی ایٹمی ہتھیار کی ضرورت نہیں پڑی. ہم نے جو ٹریڈیشنل وارفیئر ہے اس کے اندر ہی اپنے دشمن کو ناک آؤٹ کیا ہے. تو اس لیے جو نیوکلیر ویپن ہے یا نیوکلیر وار, تو ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ اس کا مقصد ڈیفنس کے لیے ہے, وہ ہماری تلوار نہیں ہے بلکہ ہماری ڈھال ہے. لیکن جو روایتی ہتھیار ہیں یا روایتی جنگ ہے وہ ہماری ایک سٹرینتھ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پر بھی بہت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اعتماد اور بھروسہ ہے کہ وہ ہمارے دفاع کے لیے کافی ہے. اور جیسے کہ مارکہ حق میں ہم نے ثابت کیا کہ کسی ہمیں نیوکلیر آپشن کی ضرورت نہیں تھی, ہم نے روایتی ہتھیاروں کے ذریعے ہی اپنے دشمن کو شکست دی. آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ کسی خام خیالی میں, کسی بیوقوفی میں بھارت اگر ابھی بھی یہ سوچے بیٹھا تھا کہ ایسی ایک بیوقوفی پھر کرنی ہے اپنی پچھلی ہزیمت مٹانے کے لیے ہی صحیح, تو شاید اس معاہدے کے بعد اور مشکل ہو گیا اس کے لیے؟ یقیناً اس کے لیے بہت مشکل ہوگا, چونکہ سعودی عربیہ کوئی عام ملک نہیں ہے, وہ اس خطے کی ایک اہم قوت ہے, معاشی قوت ہے, اس کی اپنی عسکری قوت بھی ہے, اس کی ایک اپنی سفارتی حیثیت بھی ہے. اور لہٰذا اگر بھارت پاکستان کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو وہ سعودی عرب کے ساتھ بھی جنگ کرے گا. تو جیسے میں نے شروع میں کہا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاہدہ دونوں سعودی عرب کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک بہت اہمیت کا حامل ہے کہ دونوں ممالک کو یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ دیتا ہے امن کے لیے, استحکام کے لیے اور علاقے کی اسٹیبلٹی کے لیے. ایک آخری سوال, اگرچہ سوشل میڈیا پر جو پی ٹی آئی کے حامی ان کی رائے منقسم ہے یا وہ کچھ عجیب و غریب باتیں بھی ہیں, لیکن پی ٹی آئی کی کم از کم قیادت نے, سلمان اکرم رائع صاحب کا بیان ہے, اسد قیصر صاحب کا بیان ہے, نہ صرف کہ تنقید نہیں کی ہے بلکہ ان واٹ ایور ورڈز خیر مقدم ہی کیا ہے. یہ خوش آئند ہے؟ جی بلا شبہ میں سمجھتا ہوں کہ جو قومی کامیابیاں ہیں, جو قومی سنگ میل ہوتے ہیں, ہمیں ان پر اتفاق رکھنا چاہیے. یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے, اور میں اس کی کامیابی کا سہرا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو دوں گا کہ جنہوں نے گزشتہ کچھ عرصے میں جس قسم کا ٹیم ورک کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ اگر پاکستان کی ریاست کے ستون مل کر اس ملک کی معاشی ترقی کے لیے, اس ملک کے دفاع کے لیے ایک ہم آہنگی کے ساتھ کام کریں تو ہم کتنا کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہی اس وقت سب سے بڑا پیغام ہے کہ اگر ہم پاکستان کو مضبوط, مستحکم اور خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ملک کے اندر امن, استحکام اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے. ہم کسی قسم کے انتشار کو افورڈ نہیں کر سکتے. تھینک یو سر, بہت شکریہ احسن اقبال صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. پھر ہم نے گفتگو جاری رکھیں گے, لیکن اس دوران جو ایک خبر ہے کھیل کے میدان سے وہ بھی ذرا ہم لے لیں کہ جہاں پر افغانستان ایشیا کپ سے آؤٹ ہو گیا ہے. ایک میچ میں شکست کے نتیجے میں افغانستان اب اس ایشیا کپ سے آؤٹ ہو گیا کیونکہ سری لنکا نے افغانستان کو شکست دے دی ہے. اور اس کی ذرا ہم مزید تفصیلات دے لیتے ہیں. بنگلہ دیش اور سری لنکا نے گروپ بی سے کوالیفائی کر لیا ہے اینڈ افغانستان از آؤٹ. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ. شاہد صاحب یہ ذرا مطلب سرپرائزنگ اور بہت ہی
دل شکستہ ہوں گے افغان پلیئرز، چونکہ دبئی، یو اے ای، اسپن اٹیک، فلاں اور وہ ایروگنس، وہ ایٹیٹیوڈ میں بھی نظر آ رہا تھا ان کے پلیئرز کے، اور اس میں یہ آؤٹ ہی ہو گئے بالکل ایشیا کپ سے ہی. بالکل ایسا ہی ہے، ان کی ایروگینس اور اوور کانفیڈنس افغانستان کا کہ ہمارے اسپنر دنیا کے بہترین اسپنر ہیں، وہ اپنی ٹیم میں بھی ایک پلیئر کو مستقل ناکام ہونے کی وجہ باوجود کھلاتے رہے، کریم جنت کو، جنہوں نے نہ تو ٹرائی سیریز میں کچھ کیا نہ ہی ایشیا کپ میں کچھ کیا، اور راشد خان بہت اسٹرانگلی اپنا سلیکشن کر رہے تھے، اور وہ کوچ کی بھی اتنی باتیں نہیں سن رہے تھے. تو ایشیا کپ سے باہر ہو گئی باوجود اس کے کہ ان کنڈیشن میں ان کے پاس بڑے اچھے اسپنر بھی تھے، بڑے اچھے بلے باز بھی تھے، لیکن آج اسکور اتنا بڑا نہیں کیا تھا، اور سری لنکا نے اپنے اسپنرز کے ذریعے، اپنے بہترین بیٹسمینوں کے ذریعے اس میچ میں کامیابی حاصل کی. جب سری لنکا نے 110 رن بنائے تھے اس وقت سری لنکا کوالیفائی کر گیا تھا اور بنگلہ دیش کا بھی چانس بن گیا تھا، تو افغانستان کو ان کے اوور کانفیڈنس کی سزا ملی ہے. سو ایشیا کی انورٹڈ کامات میں کہہ رہا ہوں، ایشیا کی دوسری بڑی ٹیم ایشیا کپ سے باہر ہو گئی ہے. بالکل صحیح ہے. ایشیا کی دوسری بڑی ٹیم وہ T20 ورلڈ کپ میں بن کر ابھرے تھے جب انہوں نے سیمی فائنل کھیلا تھا، بھارت فائنل جیتا تھا، لیکن اس سال میں جب وہ ٹرائی سیریز کھیلنے آئے تو وہ ان کا پہلا T20 تھا. ان کے پلیئر دنیا بھر میں لیگ کھیل کر ڈالر کما رہے تھے اور وہ ٹیم کے ساتھ نہیں تھے، ٹیم میں ہم آہنگی نہیں تھی. ٹیم میں جس طرح مجیب الرحمان کو بٹھا کر ایم غضنفر کو کھلایا گیا جن کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اسی لیے افغانستان جو ہے وہ بنگلہ دیش سے بھی میچ ہاری. مجیب الرحمان زیادہ اچھے بالر ہیں اور ان کا ایکسپیرینس بھی بہت ہے، تو سلیکشن نے، اوور کانفیڈنس نے اور ان کے غرور نے ان کو ایشیا کپ سے باہر کر دیا. سر نیچے ہی ہوتا ہے غرور کا. بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب، بہت شکریہ. ریئلسٹک بھی اچھی بات کرنی چاہیے، بڑا ظرف رکھنا چاہیے، بڑا ذوق رکھنا چاہیے، بڑا دل رکھنا چاہیے. چاہے تو ہم سے سیکھ سکتے ہیں، کوئی اس میں پابندی نہیں، اس میں ہم کو چارج بھی نہیں کریں گے کہ ہمارے اس وقت جو بھارت سے تعلق ہے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے نا، لیکن جب کھیل کے میدان کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ ایک اچھی ٹیم ہے، یہ کاغذ پہ ہم سے اچھی ٹیم ہے، امکان ہے کہ گراؤنڈ میں بھی ہم سے اچھا کھیلے گی، ہمیں چاہیے کہ ان سے اچھا کھیلیں. وہ جیتتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں جی آپ جیتے، اس پہ آپ کو مبارک ہو، آپ ڈیزرو کرتے تھے جیتنا. اللہ کرے کہ ہم آپ سے اچھا کھیلیں ہم جیتیں، لیکن یہ آپ اچھا کھیلیں اور آپ کو جیتنا چاہیے. تو یہ ظرف بھی تھوڑا سا سیکھ لینا چاہیے. اچھی بات ہے اگر آپ کا اسپن اٹیک اچھا ہو گیا، ٹیم اچھی ہو گئی، تھوڑا کوشش کر کے ظرف بھی اگر بہتر ہو جائے گا تو اور اچھا معاملہ ہو جائے گا. یہ میں نے کچھ حالیہ جو حرکات و سکنات و بیانات تھے کچھ معزز کھلاڑیوں یا ٹیم کے، ان کے تناظر میں یہ بات کہی ہے. کوئکلی ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک اپڈیٹ تھی ہم نے آپ سے شیئر کر لی اور ہم کوئکلی اپنے موضوع کی طرف دوبارہ آتے ہیں. اب ذرا ہم کوئکلی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ذرا دو ایکسپرٹ سے سادہ آسان معصومانہ الفاظ میں یہ جان سکیں کہ اس معاہدے کا ایک سعودی اینگل ہے اور ایک پاکستانی اینگل ہے. ظاہر ہے پاکستان کے اینگل سے اس کا مطلب کیسا. میں نے کہا ہم نے بھی اپنے طور پہ کچھ سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کی، ایکسپرٹ سے بات کی کہ ذرا اس کو آسان الفاظ میں اگر جان سکیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ بھائی ہسٹوریکلی بھی ہسٹری بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے اور حالات و واقعات و شواہد بھی کہ اسٹریٹجک صلاحیت کا محور پاکستان کے بھارت ہے، کوئی اور طاقت نہیں ہے. اٹ از اونلی انڈیا اینڈ آف کورس 10 میں بینگ دا ریسنٹ انسیڈنٹ، اور اس میں بھی ہم نے یہ بات جانی ہے. تو اس سے بھی یہ اخذ کرنا کہ کوئی جارحانہ مقصد ہے، وہی وہ تو ہم نے جب انڈیا اتنی شرارت اور گھٹیا حرکت کر رہا تھا تب ہم نے بتایا تھا کہ ہمارا کوئی جارحانہ مقصد نہیں ہے. تو اب کیا ہوگا جب آپ کر رہے تھے شرارت، تب بھی ہم کہہ رہے تھے کہ مت کرو یہ. ہاں پھر ایک خاص حد کے بعد ہم نے کہا کہ اب ہمارے جواب کا انتظار کرو، تسلی رکھو، اور پھر جواب بھی آ گیا، تسلی بھی آ گئی، دنیا بھر سے اس کی الحمدللہ گواہی بھی آ گئی. تو یہ دو ذمہ دار ریاستوں کے درمیان معاہدہ ہے جن کی ڈیکیڈز کی ایک پارٹنرشپ ہے اور اس کے کوکھ سے جنم لیا ہے اس معاہدے نے، نہ کہ کسی ایک کوئی انسیڈنٹ سے اتنا بڑا معاہدہ اس طریقے سے نہیں ہو جاتا. ذرا اس کو ہم ماہرین سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. احمد حسن العربی ہمارے ساتھ فارن افیئرس کے ایکسپرٹس ہیں، سید محمد علی صاحب سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں. آپ سمجھائیے گا علی صاحب کہ اس کو اس طرح آسان الفاظ میں سمجھنا ٹھیک ہے کہ ایک obvious پاکستان کو جو چیلنج رہا ہے، تھریٹ تو میں نہیں کہتا بیچاروں کی، کیا ہی مطلب بڑے میں مطلب اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے بہت عزت رکھی ہے ہماری اور آگے بھی رکھے گا انشاءاللہ، تو کیا ہی ہوگا انشاءاللہ بہتر ہی کرے گا اللہ. لیکن ہم نے ثابت بھی کیا ہے تو، لیکن ہمیں ظاہر ہے چیلنج کا لفظ میں استعمال کر لیتا ہوں. تو ہسٹوریکلی انڈیا سے ہی رہا ہے، تو اس معاہدے میں ہمارا مقصد کسی پر حملہ کرنا نہیں ہے، کسی پر بھی ہو، بلکہ ایک جو obvious ہمیں چیلنج ہے انڈیا سے، اس کے خلاف اپنے دفاع کو ہم نے کئی گنا بڑھا دیا ہے. وسیم صاحب بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں یہ جو بھارت کی جانب سے ہماری سیکیورٹی کو چیلنج درپیش تھا خصوصاً مئی میں، ہم نے اس کو بہت زبردست طریقے سے مختلف ڈومینز میں اپرچونٹی میں کنورٹ کیا ہے. ڈپلومیٹک اپرچونٹی میں ہم نے اب ایک جنوبی ایشیا سے بڑھ کے ایک عالمی طاقت کے طور پہ، ایک ذمہ دار طاقت کے طور پہ اپنے آپ کو منوایا ہے.
تصویراتی اعتبار سے جو بھارت کا قد کاٹ تھا، جو کہ ایک عالمی طاقت بننا چاہتی ہے اور چین کو کنٹین کرنے کا خواب دیکھتی ہے اور امریکہ کو یہ چورن بیچتی ہے، اس کو بھی کٹ ٹو سائز کیا گیا ہے، اس کا قد کاٹ بھی چھوٹا ہو گیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کو ہم نے جو بہت ہی کشیدہ اور انسٹیبل صورتحال مشرق وسطیٰ میں ہے، اب مشرق وسطیٰ کے وہ جو ہمارے قریبی برادر ممالک ہیں، جس میں میں سمجھتا ہوں سعودی عرب پہلا ملک ہے، اس نے بھی پاکستان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے، پاکستان کی قوت بازو پہ اپنی سلامتی کی جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے۔ اور میں یہ کوئکلی کہنا چاہتا ہوں کہ شاید یہ پہلا ملک ہے، آخری ملک نہیں ہے، اور بھی جو عرب ممالک ہیں جن کو سیکیورٹی کے چیلنجز درپیش ہیں، عین ممکن ہے کہ وہ بھی پاکستان کے ساتھ اس قسم کے معاہدوں میں منسلک ہوں، تاکہ پاکستان کی جو فنی مہارت ہے، جو جنگی استعداد ہے، جو پروفیشنل ایکسیلنس ہے، اس سے وہ بھی استفادہ کر سکیں۔ اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا میرے خیال میں گین اس لحاظ سے بھی ہے کہ اب پاکستان صرف جنوبی ایشیا نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ کے اندر بھی امن کے ایک ضامن اور ایک ذمہ دار طاقت کے طور پہ سمجھا جا رہا ہے، اور پاکستان نے اس معاہدے کے نتیجے میں عالم اسلام کی ایک لیڈنگ اور رسپانسبل اور اسٹیبلائزنگ پاور کے طور پہ اس کو فارملی ریکوگنائز کیا گیا ہے۔ اس میں کوئکلی میں بتا دوں کہ ہمارے لیے امکانات بھی کیا ہیں۔ ہم اچھا میں دوسرے راؤنڈ میں آتا ہوں، اس پہ میں ذرا ایک پہلے احمد صاحب سے بھی یہ جان سکوں گا کہ احمد صاحب بتائیے گا اس کو اس تناظر میں کہ کسی بھی اور حوالے سے زیادہ، اب ظاہر ہے اب جب کوئی بھی ایک پیش رفت ہوتی ہے پر اس کی شاخیں بہت نکلتی ہیں، زاویے بہت ہوتے ہیں، ہر اینگلز بہت ہوتے ہیں، لیکن کسی بھی اور اینگل اور زاویے سے زیادہ یہ انڈیا اسپیسیفک یہ معاملہ ہے پاکستان کی نظر سے دیکھا ہے تو یہ کہنا ٹھیک ہوگا؟ جی دیکھیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ پاکستان کا جو اگریمنٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، اس کا جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ یہ ڈیفنس کے، اس کا نام ہی ڈیفنس اگریمنٹ ہے۔ ڈیفنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے کیا گیا ہے تاکہ جنگوں کو اوائڈ کیا جا سکے۔ لارجر اسکیل کے اوپر اگر آپ دنیا کو دیکھیں تو آپ پچھلے کوئی تقریباً اسپیشلی فار دا پاسٹ 5 ایئرز، اسپیشلی جب کہ رشیا یوکرین وار سٹارٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد سے جس طرح کے جنگوں کا ایک تسلسل قائم ہو گیا ہے، تو دنیا کو اگر آپ کلوزلی آبزرو کریں تو ایکسپرٹس بھی یہی کہتے ہیں کہ دنیا اس وقت 2 کیمپس میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ ایک کیمپ وہ ہے جو چاہتا ہے دنیا میں مزید جنگیں ہوں اور جنگوں کے تھرو دنیا میں ایک نیا آرڈر ہے، اور ایک کیمپ ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں پیس اور سٹیبلٹی آئے۔ بھارت کی اگر آپ صرف اگزامپل دیکھیں، بھارت کے آپریشن جو سندور والا انہوں نے ڈرامہ کیا، اس سے پہلے ان کی فورن پالیسی بہت ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، ایٹ لیسٹ وہ ڈاؤن فال کا تو شکار تھی ہی تھی، لیکن بہت سارے ممالک بھارت کے ساتھ کمفرٹیبل تھے۔ اور پھر جیسے ہی آپریشن سندور ہوا، جب پوری دنیا کے سامنے پریکٹیکلی بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم اور کیوس اور انارکی کی سپورٹ سامنے آئی، اور یہ سامنے آیا کہ یہ جنگوں کو سپورٹ کرتا ہے اور کیوس چاہتا ہے اور خطے میں اور دنیا کے اندر جنگیں کروا اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، تو بہت سارے وہ ممالک جو امن کی آواز سے، سٹیبلٹی کی آواز سے، پیس کی آواز سے، وہ آپ کو بھارت سے دور ہٹتے ہوئے نظر آئے۔ اور پاکستان اس سارے کرائسس میں ایمرج کیا ایز اے وائس آف پیس، ایز اے نیٹ سٹیبلائزر۔ تو اس واقع بنیان مرصوص اور مارکہ حق کے بعد پاکستان کے ساتھ آپ کو وہی ملک کھڑا ہوا نظر آئے گا جو علاقے میں پیس چاہتا ہے، سٹیبلٹی چاہتا ہے اور جنگوں کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے۔ سو یہی لارجر کانٹیکسٹ ہے اس ڈیفنس اگریمنٹ کا جو پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان میں ہوا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو سیکیورٹی انفراسٹرکچر اور سیکیورٹی ایپریٹس ہے وہ فار دا پاسٹ 70 ایئرز انڈیا سینٹرک رہا ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی نیڈز میں اور سعودی عربیہ کی سیکیورٹی نیڈز میں، مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی نیڈز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ جو ڈیفنس اگریمنٹ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان دونوں ممالک کے اندر کولیبوریشن ہو سکے، ان دونوں ممالک میں بہتر تعلقات ہو سکے، ڈیفنس اگریمنٹ کو ایک نیکسٹ سٹیپ پہ لے کے جایا جا سکے، اور ایک قوم، ایک ملک دوسرے ملک کی جو سٹرینگز ہیں اس سے فائدہ اٹھا کے اپنی ویکنسز کو کم کر سکے۔ وائس ورسا ہے پاکستان سعودیہ کے، پاکستان کی اکانومی کمزور ہے، پاکستان سعودی اکانومی سے اپنے آپ کو بینیفٹ۔ مقصد یہ ہے کہ لانگر رن میں دونوں ملک انڈیپینڈنٹ ہوں اپنا دفاع کرنے میں۔ ٹھیک ہے، اور میں اپنے اگلے مہمان کی جانے سے پہلے اگر وہ دکھا بھی سکیں تو کہ سعودی عرب میں اس پہ، یعنی ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کسی ملک کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے تو اس پہ ہم بہت خوش ہو رہے ہیں کہ ہونا چاہیے،
لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ جہاں سعودی عرب میں باقاعدہ ایک جشن کا سما، ریاض ظاہر ان کا کیپٹل، اور وہاں پہ ایک آئیکونک جو بلڈنگ ہے ان کی کنگڈم ٹاور، وہاں کس طریقے سے پاکستان کا پرچم ڈیجیٹلی لہرایا گیا، یا اس کے علاوہ اگین سمبولک انسائڈ حرمین جو آفیشیل جو اکاؤنٹ ہے حرمین شریفین کا، وہاں سے آج یہ ٹویٹ ہوا کہ انہم بنیان مرصوص، یہ جو ظاہر قرآن کریم کی آیت ہے اور اس کا ایک حصہ ہے، اور اس آپریشن کا عنوان بھی ہے جس میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت فتح دلائی الحمدللہ۔ اور خود اگر خالد بن سلمان کا ٹویٹ دکھا سکے، جو محمد بن سلمان کے بھائی ہیں، وزیر دفاع ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے اردو میں لکھا سعودی اور پاکستان، اور جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک ملک پر حملہ، کسی بھی ایک ملک پر حملہ، دونوں ممالک اپنے پر حملہ تصور کریں گے جا رہے کے مقابل ایک ہی صف میں۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ قمر صاحب یہ سمجھائیے گا، ظاہر ہے جب اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ بھائی تھاٹ پروسیس ممکنہ طور پر کیا تھا اس کے پیچھے ہمارا، جو کہ اس پروڈکٹ کے نتیجے میں آ کے میچور ہوا ہے اس کی صورت میں آ کے، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا چیدہ نکات ہوں گے؟ جی بہت شکریہ بدامی صاحب۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ جو سیکیورٹی اور یہ جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ بیسیکلی اوور دا پیریڈ آف ٹائم، ہمارے آپ کو پتہ ہے جو تعلقات ہیں 60s 70s 80s 90s میں پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے اندر ان کی دفاع کے لیے فورسز بھیجتا رہا ہے سیکیورٹی کے لیے، اور گلف وار آپ دیکھ لیں، آپ جب یاد ہوگا تب بھی پاکستان کی فورسز وہاں اسٹیشن رہیں، تو یہ ہمارا جو تعلق ہے یہ بڑا پرانا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی ابرپٹ جو خطے میں تبدیلیاں آئی ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس خطے میں جو امیڈیٹلی تبدیلیاں آئی ہیں کچھ مہینوں کے اندر، اس سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کی اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو لیڈرشپ کا مزاج ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اور جس طرح پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے جو ملٹری ڈپلومیسی کو جو اسٹرینگتھن کیا ہے، یہ اس کو دیکھتے ہوئے ہوا ہے۔ دوسری بات اس میں دیکھیں سمجھنے کی ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ ایک ویو بن گیا ہے، لوگ جو ہے وہ شرارت کر رہے ہیں۔ بتانا یہ مقصد ہے کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہے اس کا صرف اور صرف جو فوکس ہے دیٹ از انڈیا۔ اسٹریٹجک کیپیبلٹی کا کوئی اور فوکس نہیں ہے، اور پاکستان کی جو جس کے اور صرف پاکستان کے دفاع کے لیے پاکستان کے اسٹریٹجک ایسٹس ہوتے ہیں، ان کا تعلق کسی اور ملک سے نہیں ہے، اور اس کا محور اور اس کا جو سینٹر ہے وہ صرف بھارت ہے، اور بھارت کو ظاہری بات ہے اس چیز کا بہت اچھے سے پتہ ہے۔ دوسری بات اس میں یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ بہت اچھے ہیں، اور ہمارا دفاعی ریلیشن شپ بھی ہے، لیکن پاکستان اپنی ڈیفنس کیپیبلٹی کو ریلیجیس یا کہ آئیڈیالوجیکل مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ یہ اس کا تعلق ہماری جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، ہماری سوورینٹی، یہ اس کے تناظر میں ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دفاع مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم اس کو اپنی ڈیفنس کیپیبلٹی کو اس سینس میں استعمال نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی اور جو مذہبی گولز یا آئیڈیالوجیکل گولز حاصل کرنے ہیں، ہمارا اپنا دفاع بہت ضروری ہے۔ دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ ہم پاکستان ہو یا سعودی عرب ہو بدامی صاحب، ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ کوئی اگریسو پوسچرنگ نہیں کرتی، ہم اپنے دفاع کے لیے کام کرتے ہیں، اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے اس حوالے سے آپ نے جو مارکہ حق لڑا وہ ایک ڈیفینسو سارا کچھ تھا، ہم پہ حملہ ہوا اور ہم نے جواب دیا اس کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، دونوں کا ہمارے ملکوں کا جو پوسچرنگ ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس میں ہم اپنی ریاست کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے وہ کسی کے اوپر کوئی جس سے کہتے ہیں نا اگریسو نہیں ہونا چاہتے، ہم کوئی آنسلاٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اپنا دفاع کرنا جو کہ ہماری اسٹیٹڈ پالیسی، اور ہم نے 10 مئی کو بھی اس کا بھرپور اظہار کیا۔ ٹورڈز ذرا آپ بھی ذرا احمد صاحب اس کو بس آخری میں یہ بتا دیجیے گا کہ ایسے موقع پہ کہ جب بھارت کے ساتھ 10 مئی کا مارکا ہوا ہے جس میں جو کچھ ہوا الحمدللہ وہ دنیا مانتی ہے، ہم اس پہ کیا کہیں، اور یہ سوال بھی زیر بحث ہے یا تبصروں کی صورت میں یا تجزیوں کی صورت میں کہ کیا دوبارہ اپنی پچھلی ہزیمت مٹانے کے لیے ایسی کوئی بیوقوفی کرے گا، یعنی کہ سوال آؤٹ آف کوشچن تو نہیں ہے یہ منظرنامہ، بلکہ زیر بحث ہے کہ کیا بھارت ایک اور حملہ کرے گا۔ تو ایسے میں سعودی عرب جیسے ملک کا یہ کہنا کہ پاکستان میں حملے کو ہم اپنے پر حملہ تصور کریں گے، بہت اسٹرانگ سگنلنگ اور سمبولک اس کی بہت سگنیفیکنس ہے۔
جی اس کی ڈپلومیٹک ویلیو بہت زیادہ ہے. یہ ہائیسٹ آرڈر کا ڈیفنس پیکٹ ہے جو نیچرلی پاکستان اور سعودی عربیہ پچھلے 70 سال کی پارٹنرشپ کے بعد اس طرف اس نیچرلی اس پروسیس میں انوالو تھے کہ پاکستان نے ایونچولی سعودیہ کے ساتھ اس طرح کا ڈیفنس پیکٹ کرنا ہے. جو ریجنل انوائرمنٹ ہے, جو گلوبل انوائرمنٹ ہے, جو چینجنگ ورلڈ آرڈر ہے, اس نے اس کو کپل اپ ضرور کیا, لیکن جو نیچرل فلو تھا پاکستانی ڈپلومیسی کا وہ اسی طرف جا رہا تھا. اور پھر پاکستان کی اور سعودی عربیہ کی لیڈرشپ اسپیشلی دا ملٹری ڈپلومیسی جو ہماری تھی پچھلے مارکہ حق بنیان المرصوص کے بعد سے, وہ ٹاپ ناچ تھی. اور اسی میں ہم جو میکسیمم ڈپلومیٹک ایڈوانٹیجز ہیں وہ ہم گین کر رہے ہیں. اور یہ سعودی عربیہ والا جو معاملہ ہوا ہے, ظاہر ہے انڈیا کے لیے یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے. انڈین اکانومی ڈائریکٹلی کنیکٹڈ اور ڈپینڈنٹ ہے سعودی گورنمنٹ کے ساتھ, سعودی حکومت کے ساتھ اور سعودی ریاست کے ساتھ. تو ظاہر ہے انڈیا جو اب یہ پلان کر رہے ہیں, ابھی آج راجناتھ سنگھ نے جو بیان دیا کہ جی آپریشن سندور جو ہے وہ ابھی بھی کنٹینیوڈ ہے اور آپ فکر نہ کریں اور یہ سب کچھ, ظاہر ہے دے آر ان پینک. ان کو پتا ہے کہ وہ جو نیکسٹ مسچیف پلان کر رہے ہیں اب ان کے لیے سٹیکس بہت زیادہ ہائی ہو گئے اور پاکستان کے بہاف پہ جی عسکری محاذ پہ مارتے انہیں ہم نے پھر سفارتی محاذ پہ ایک اور جو ہے وہ ایک معاملہ لا کھڑا کیا ہے جس کا پھر دفاع سے بھی براہ راست تعلق ہے. سب کا بہت شکریہ, بہت نوازش. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر, اور ذرا کچھ اور حوالوں سے بھی, یعنی اسی حوالے سے اور مہمانوں سے بات کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. فواد صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. شکریہ. اچھا پہلے تو ذرا اسی حوالے سے بتائیے گا, میں آپ کی وہ ٹویٹر پہ بھی ٹائم لائن دیکھ رہا تھا تو اس پہ آپ نے بھارت کے حوالے سے بڑے چسکے لیے ہیں. اس کو آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں, یہ والا جو سارا معاہدہ ہوا ہے بھارت میں جو ایک صفحہ ماتم ہے, یعنی یہ معاہدہ بھارت کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن اب بات یہ ہے کہ بھارت تو اس وقت کافی زیادہ عرب لیگ کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ اچھے بنانا چاہ رہا تھا. سعودی عربیہ کے ساتھ اس کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ بھی بہت اس پہ دے رہا تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بھارت اسرائیل پہ بھی بہت ڈپینڈ کر رہا ہے. سو اس وقت جو اسرائیل اور بھارت کی دوستی ہے, چونکہ اگر آج آپ نے تمام ہی جو یروشلم پوسٹ ہے یا تمام پرو اسرائیل پبلیکیشنز ہیں ان کا آپ نے دیکھا ہوگا, جو ایک اس معاہدے کے اوپر جس قدر افسردگی کا اظہار ہے. ہندوستان ایکچولی دے وانٹ ٹو ہیو بیسٹ آف بوتھ ورلڈس. وہ چاہ رہا تھا عربوں کا پیسہ بھی اس کو مل جائے اور اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہوں. نریندر مودی کی جو پالیسیز ہیں وہ تو بالکل ہی یہ جو تھی وہ احمقانہ اس لحاظ سے رہی کہ وہ دیکھیے نا, وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس خطے میں امریکہ کے دوست بھی ہوں لیکن روس کے ساتھ بھی ہم اپنا اس سے ہم مفت تیل بھی لیتے رہیں یا سستا تیل لیتے رہیں, اور امریکہ سے بھی ہمارے تعلقات اچھے ہوں. اسی طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل سے ہمارے تعلقات بہت زبردست ہوں گے. پاکستان کے خلاف لڑائی میں ہم اسرائیل کے ساتھ پورا جو ڈیفنس کوآپریشن ہے وہ لیں گے لیکن عرب کا پیسہ بھی ہمیں اویلیبل ہو. تو دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا تھا. سو الٹیمیٹلی انڈیا کا جو فارن پالیسی کا غبارہ تھا وہ پھٹ گیا اور اس کے نتیجے میں آج ہندوستان جتنا تنہا ہے دنیا میں شاید ہی کوئی اور ملک ہوگا. ہاں صحیح ہے. اور اچھا اس کو ذرا ہم تھوڑا لوکل سطح پہ بھی لائیں تو آپ نے بھی ایک ٹویٹ میں پی ٹی آئی کی قیادت کے حوالے سے کہا کہ نادان, آپ کا شاید لفظ پتہ نہیں کیا تھا, میں کہ پی ٹی آئی کی نادان قیادت کو چاہیے کہ اس کو تو ویلکم کرے نہ کہ تنقید. تو سوشل میڈیا پر ان کے لوگ جو بھی کہہ رہے ہوں, لیکن پی ٹی آئی کی قیادت نے بھارت پہ تنقید نہیں کی بلکہ ان واٹ ایور ورڈس خیر مقدم ہی کیا ہے. سلمان ارکم رایا صاحب نے کہا, اسد قیصر صاحب نے کہا, سلمان رایا صاحب نے کہا جزیات نہیں ہے لیکن امت کے لیے کوئی بھی کام ہو ہم اس کا خیر مقدم ہی کریں گے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں ایک اچھا رد عمل ہے؟ جو یہ اصل بات یہ تھی کہ یہ جو جیسے سعودی عربیہ نے بھی کہا ہے کہ یہ معاملہ تو پرانا شروع ہوا ہے. ہاں, اور آئی تھنک عمران خان کی جو بھی لوگ عمران خان کو فالو کرتے رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ عمران خان تو اس قسم کے سیٹ اپ کے بہت ہمیشہ حمایتی رہے ہیں. سو جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس میں مجھے تو فرینکلی کافی پیپلز پارٹی سے بھی جو ہے وہ دھچکا ہے کہ ابھی تک پیپلز پارٹی کے بھی لوگ جو ہیں وہ بالکل ششو پن میں ہیں کہ بالکل کیا ہو گیا, اور لگتا ہے کہ ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا. پریزیڈنٹ صاحب تو بچوں کے ساتھ پلے ٹرپ کے اوپر ہے چائنا,
جہاں پہ انفارچونیٹلی انہیں کوئی سگنیفیکنٹ میٹنگ بھی نہیں ملی. آئی ڈونٹ نو چائنا کیوں ہیں اور سارے بچوں کو لے کے وہاں کیوں گئے ہوئے ہیں, اور ان کو اس کی طرف بھی مکمل خاموشی ہے. اور پیپلز جو پی ٹی آئی ہے اس کو تو چاہیے کہ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں اپنی حدود و قیود بنانی ہے. بہرحال میرے بڑے اختلاف ہوں گے, 25 کروڑ کا ملک ہے, 100% تعلقات معاملات ہر وقت اچھے تو نہیں ہو سکتے. پاکستان کی اندرونی ٹمپریچر بھی بڑا زیادہ ہوگا, لیکن دیکھیں نا ریڈ لائنز ہیں کچھ, اور پاکستان کی ریاست کا حکومت کا جہاں مفاد آتا ہے, تحریک انصاف ایک قومی پارٹی ہے, عمران خان ایک قومی لیڈر ہے. سو ان کا جو پارٹی کا جو مدعا ہونا چاہیے, جو موقف ہونا چاہیے, وہ عمران خان کے اسٹیچر کے مطابق ہونا چاہیے, اور وہ ہمیشہ پرو پاکستان بات کرتے ہیں. آئی تھنک یہ سب سے سگنیفیکنٹ معاہدہ ہے پچھلے کم از کم 3-4 ڈیکیڈز میں, تو اس کو تو سیلیبریٹ کرنا ہی بنتا ہے. وہ تو اچھا خان صاحب کی رائے تو ویسے بھی سامنے آ جائے گی نا, ظاہر ہے وہ ہر رائے کا اظہار کرتے ہیں ٹویٹ میں, تو اگر ان کی بھی یہی رائے ہوگی جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہسٹوریکلی رہی ہے, اور آج بھی ان کی رائے تبدیل نہیں ہوئی, تو اگلے ٹویٹ میں سامنے آ جائے گی. ہاں بالکل آ جائے گی. مجھے امید یہی ہے کہ عمران خان جو ہے ان کا ایک پرو سٹانس جو ہے وہ آئے گا. اور دیکھیے نا سیدھی بات ہے, اگر پاکستان امپورٹنٹ ہو رہا ہے تو میری اور آپ کی کوئی اہمیت ہے نا. اگر وہ پاکستان نہیں جو ہے وہ اپنا دنیا میں ہماری کوئی حیثیت, ملک کی حیثیت نہیں ہوگی تو شہریوں کی کیا حیثیت ہوگی. سو میرا, آپ کا, عمران خان کا, شہباز شریف صاحب کا, یہاں پر سرداری صاحب کا, ہم سب کا انٹرسٹ تو ایک ہے نا کہ پاکستان کی اہمیت ہونی چاہیے. باقی چیزیں ظاہر ہے ہم آپس میں ہمارے اختلاف بھی ہیں, ہم چیزیں میں اختلاف کرتے بھی رہیں گے, اور جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے سب اچھا ہو بھی نہیں رہا. بڑا انفارچونیٹ ہے جس قسم کا ماحول ہے یہاں پہ اندرونی. آپ کو بہرحال بات چلیے تو آپ کو اس بات میں بہرحال حیرت ہے کہ یہ ظاہر ہے اسرائیلی ایگریشن بہت عرصے سے جاری ہے, اور اٹ ہیز ٹچڈ اٹس پیک, اور کیا کچھ نہیں ہوا ہے اور ہو رہا ہے, لیکن اس حوالے سے بھی کوئی ہمیں آفیشیل ورڈ کوئی بھی نظر نہیں آیا کبھی کسی بھی ٹویٹ پہ خان صاحب کے. جو عمران خان نے جو اسرائیل کے اوپر, تو ان کا سٹانس بڑا واضح ہے, لیکن ہوتا یہ ہوگا ڈیفینیٹلی کہ جب ان سے گفتگو ہو رہی ہے وہ بڑی ایک سمجھیے کہ ایک فوکسڈ پیرائے میں ہوتی ہے نا, ٹائم بھی اتنا نہیں ہوتا, اور ان کو جو اویلیبل انفارمیشن ہے وہ بھی کو بہت نہیں ہوگی اچھی, اسی کے مطابق بات کرتے ہیں. ادروائز دیکھیے عمران خان کا اسرائیل کے اوپر سٹانس جو ہے وہ بڑا واضح ہے, وہ اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ وہ اس جینوسائیڈ کے اوپر, وہ تو عالمی فورمز کے اوپر کہاں کہاں عمران خان نے بات نہیں کی. اور مجھے بالکل کوئی شبہ ہی نہیں کہ عمران خان جو ہے ان کا جو سٹانس ہے اسرائیل کے اوپر وہ بالکل عام پاکستانی کی امنگوں کا ترجمہ. یہ بات ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے دورے کو میں اس کا اظہار بھی کیا. جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب چونکہ شاید کوئی امید اب میں تھی کہوں یا ہے کہوں کہ امریکہ میں ٹرمپ, ایک زمانے میں تو بڑا obvious تھا نا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے آنے سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو امیدیں تھیں. رچرڈ گرینل کا پورا ایپیسوڈ آپ کو یاد ہے سارا کچھ. تو جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے بھی ذرا محتاط رد عمل ہے کہ جناب اگر اب کوئی راستہ ہے تو وہ سرحدوں سے پاکستان کی باہر سے ہی کوئی راستہ نکلے رہے گا, تو اس وجہ سے محتاط ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا رول تو ایک حقیقت ہے, اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ سعودی عربیہ ہو, امریکہ ہو, چین ہو, ان کی جو سوچ ہے اس کو بھی آپ کو مد نظر رکھنا ہی ہوتا ہے. لیکن جو امریکہ کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اتنی بیوقوف تو نہیں ہے کہ وہ یہ توقع کرے گی کہ عمران خان کو اسرائیل کی وہ حمایت ہی کر دیں گے تو پھر ہم مدد کریں گے. یہ تو پھر ایک نہ ہونے والی بات ہے نا. سو ملکوں کے مفاد ہے. مثال کے طور کے اوپر ابھی جو قطر کے اوپر حملہ ہوا ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ اسرائیل کہ ان کے زیادہ سپورٹر تو کوئی نہیں ہوگا نا دنیا میں, لیکن ان کو بھی جو ہے وہ بڑا غصہ اس بات کے اوپر ہے. ہی himself is I mean in a shock کہ یہ اسرائیل نے کیا کیا ہے, کیونکہ سارا بیلنس ہی ختم, اس نے مڈل ایسٹ کا ختم کر دیا. سو اتنے بیوقوف میرا نہیں خیال کہ ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی توقعات کیا ہوں گی عمران خان کے ساتھ. بٹ ایکچولی چلا آپ نے بات کی ہے, میں خیر جسٹ اے کوئک کامنٹ, یو تھنک ہی از ایکچولی سرپرائزڈ اینڈ شاکڈ بائی اسرائیلز اٹیک آن قطر, پریزیڈنٹ ٹرمپ؟ 100% اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں نا اس سے بیلنس دو چیزیں ہیں نا. جو عرب ورلڈ ہے اس کی ملٹری اور اکنامک ڈیپینڈنس دونوں بہت زیادہ تھی امریکہ کے اوپر اسپیشلی, اور ویسٹ کے اوپر. اب اس حملے کے بعد دیکھیے ایک تو ویسٹ کو اور جو عرب دنیا ہے اس کو اپنی جو ملٹری جو ڈیپینڈنس ہے اس کو ڈائیورسیفائی کرنا پڑا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے اپنا پارٹنر پاکستان کو چنا ہے, جو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بڑی زبردست بھی بات ہے. لیکن عرب دنیا کے پاس بڑی چوائسیز بھی نہیں تھی. اب جو اکنامک ڈائیورسیفیکیشن ہے آپ دیکھیے گا کہ
کہ جو سارا پیسہ صرف امریکہ میں جا رہا تھا یا ویسٹ میں جا رہا تھا اب وہ چائنا کی طرف آئے گا. سو ان کو جو امریکہ کو تو قطر کے اوپر جو اسرائیلی حملہ ہے وہ بڑا مہنگا پڑا ہے, کیونکہ ایک تو ان کی جو روب داب سمجھیے جو پرسیپشن ہے وہ بڑی مڈل ایسٹ میں خراب ہوئی ہے امریکہ کی, اور اس کے ساتھ جو چین جیسا بڑا پلیئر ہے اس کو موقع ملے گا. اب if that is really the case فواد صاحب کہ امریکہ کو بڑا دھچکا لگا, برا لگا, تو پھر یہ کیا ہے کہ ٹرمپ اس حملے کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا چلو ہو گیا, میں نے کہہ دیا ہے قطر والوں کو اب نہیں ہوگا, اور اس کے بعد نیتن یاہو مارکو روبیو کو برابر میں کھڑے کر کے کہتے ہیں کہ بائیڈن ہوگا, دنیا میں ہر جگہ پہ جہاں دہشت ملے گا ماریں گے بشمول قطر. یہ کیا ہے؟ تو آپ دیکھیے, آپ اپنے بہت لاڈلے بیٹے کو کتنا کو جو ہے وہ مار سکتے ہیں اگر وہ کوئی غلطی کرے گا تو اگر اسرائیل جو ہے وہ اس کی جو اہمیت ہے امریکہ کے لیے وہ کم تو نہیں ہوگی نا. مڈل ایسٹ میں اسرائیل ہی امریکہ کا اور بہت سارے ویسٹرن ممالک جو ہیں ان کا سب سے لاڈلا بیٹا تو اسرائیل ہی ہے اور وہ ہی رہے گا. لیکن دیکھیے نا, جب وہ بھی غلطی کرے گا تو باپ غصہ کر کے بعد میں معافی کر دے گا نا, کیا کرے گا. سو اسی لیے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو عرب دنیا ہے دے ہیو آلسو ریئلائز کہ ہم نے اتنا پیسہ امریکہ کو لگایا اور ویسٹ کو لگایا اور اس امید پہ لگایا کہ کم از کم وہ اپنے اس لاڈلے بیٹے کو منع کریں گے کہ ہماری طرف بری نظر نہیں رکھنی. لیکن اگر وہ اس کو بھی نہیں روک پا رہا تو پھر اب ہم کیا کریں. تو پھر انہوں نے اپنی جو ملٹری ڈیپینڈنس ہے اس کو بھی ڈائیورسیفائی کیا, اور اب آگے چل کے وہ اپنی اکنامک جو پوزیشن ہے, کیونکہ دیکھیں نا ہر ملک اپنی طاقت پہ کھیلتا ہے. پاکستان کے پاس 2 ارب دنیا میں مسلمان ہیں, لیکن صرف پاکستان کے پاس فوج ہے اتنی بڑی اور ایٹامک پاور ہے. سو پاکستان اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلتا ہے, اربوں کے پاس پیسہ ہے وہ اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلیں گے. تو آئی تھنک ایک حسین امتزاج ہو جائے گا یہ اگر ہو جائے تو ہے ایسا ہی. بلکہ آج جو اگر آپ ابھی عرب نیوز اٹھائیں تو آج جو یہاں پہ سعودی عرب کے پریس اتاشی ہیں, ویری لرنڈ مین ہمسیلف, انہوں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہی یہ ہے کہ یہ ایک کمبینیشن ہوگا کہ جہاں پہ سعودی عربیہ ایک اکنامک پاور ہے اور وہ پاکستان کو اکنامک سپورٹ کر سکتا ہے, اور پاکستان ایک دفاعی طاقت ہے اور وہ اس طرح سے سعودی عرب کو سپورٹ کرتا ہے. سعودی عرب کے صحیح ہے بالکل. ٹورڈز دی اینڈ آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا, حالانکہ تب تو ظاہر ہے پیش رفت بھی نہیں ہوئی تھی, کہ پاکستان کو سفارتی کامیابی حاصل ہو رہی ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے, لیکن حالات بہرحال ایسے بن گئے کہ ان کامیابیوں کا مطلب پی ٹی آئی کے لیے ناکامی ہے, ان دا سینس کہ وہ رستہ اور بند ہو رہا ہے. تو اب تو یہ اور ایک معاملہ آگے بڑھ گیا. سو واٹ ڈز اٹ مین فار پی ٹی آئی؟ دیکھیے میرے خیال میں تو اس وقت آئیڈیل موقع تو یہ ہے کہ پاکستان, دیکھیے ایک تو وسیم یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ اگریمنٹ ہو گیا ہے تو یہ بڑا کچھ اسموتھ سیلنگ ہی ہمارے لیے ہو جائے گی. دیکھیے ابھی آپ کو اسرائیل نے اور وہ ممالک جن کو یہ پسند نہیں آیا ان کے ریٹیلیٹری ایکشنز بھی آنے ہیں پاکستان پہ, جو ایک انالیسز ہی کی بات ہے, اتنے آسان نہیں ہوں گے ہمارے لیے اور ہمیں اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہے. سو اس سچویشن کے اندر پاکستان کے اندر تو بیسٹ یہ ہے کہ ہم اپنے پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کریں اور پاکستان کے اندر ایک ہم جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے اس کو بھی ختم کریں. اور عمران خان, دیکھیں لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, آپ کو عمران خان کو جو پولیٹیکل کوسچن ہے اس کو تو سالو کرنا ہے. اور آئیڈیل تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ بھرپور طاقت میں ہوتے ہیں تب اپنے اپوننٹ سے مذاکرات کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, چیزیں سیٹل کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ چیز, دیکھیں یہ تو ایونٹ ہے, ایک ایونٹ ہے گزر جائے گا, دوسرا ایونٹ بعد میں آئے گا, آپ پھر کمزور ہو جائیں گے. اور دو سوال میں نے سب سے کیا وہ کر لوں کہ آپ کے خیال میں سعودی عرب سے معاہدہ ہوا ہے, اس میں تفصیل سے بات کر لی, یہ بات آگے بھی بڑھے گی اور ممالک سے بھی ہونے کا امکان ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, اب جو سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ قطر تو بالکل ریڈی ہے. آئی تھنک قطر از دا موسٹ سبسٹینٹیو کنٹری. اگر ان کے ساتھ ہمارا ہوتا ہے معاہدہ تو اس کا اکنامک بینیفٹ تو پاکستان کو بہت ہے. یو اے ای کا مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ہوگا. بحرین اور یو اے ای چونکہ وہ جو عرب ٹاک بھی ہوئی ہیں, آپ دیکھیے کہ ان میں ان کے سربراہان نے شرکت نہیں کی ہے اور وہ اسرائیل کے ساتھ ہی اپنے تعلقات جو ہیں وہ اس کو پریفر کر رہے ہیں. لیکن قطر اگر ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے میرا خیال ہے ایڈوانٹیج ہوگا. بٹ دوسری طرف انٹرنلی میری نظر میں تو یہی ہے کہ آئیڈیل موقع ہے اس وقت کہ پاکستان کے اندر جو حکمران طبقہ ہے وہ اپنے معاملات کو سیٹل کرے اور ہم ٹیمپریچر نیچے لے کے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. فواد نے مختلف زاویوں سے آج کے پروگرام میں کوشش کی گورنمنٹ اور ایکسپرٹس اور سب سے اس حوالے سے رائے لیں اور اپوزیشن کے بیانات کو بھی شامل کیا. زندگی صحت رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.